अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तसनीफ़ वली से अफ़साना नंबर 7 दिल से। ट्रेन में वो ऐन मेरे सामने बैठी थी और मैं उसके। वो किताब पढ़ रही थी और मैं उसे। उसके बाल भूरे थे और आंखें नीली। चेहरे पर उदासी थी और कुछ गुस्सा भी। पहले मैं अपने मोबाइल पर एक फ़िल्म देखता रहा था, फिर बोर होकर बाहर झांकने लगा। साथ साथ मैं उस लड़की का जायज़ा लेता रहा जिसने एक बार भी नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा था। दरअसल इसी चीज़ ने मुझे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा दी थी। आप जानते ही हैं कि कोई 1 घंटे से आपके सामने बैठा हो और एक बार भी नज़र उठाकर ना देखे तो कितना बुरा लगता है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि मैं तुम्हें देखूं। किताब पढ़ते पढ़ते उसने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा। यकीन जाने के हैरत से मेरा मुंह खुल गया। उसने मेरी सोच लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़ ली थी। सॉरी, मैं समझा नहीं। उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने की बचकाना कोशिश की। वो तंज से हंसी, शाने से अपने बाल पीछे किए और किताब को बंद करके सामने रख दिया। वो कुछ फुर्सत और ज़्यादा गुस्से से मुझे घूर रही थी। यानी जो मुझे पहले एक नज़र नहीं देख रही थी, अब पूरी तरह से सिर्फ मुझे ही देख रही थी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम पिछले 1 घंटे से मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। वो तो मैं जानता था, लेकिन वो क्यों और कैसे जानती थी? हद है, वो मेरे ज़ाती मामलात में ताक झांक कर रही थी। मैं अपनी असाइनमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने बेशर्मी से झूठ बोला। आंखें प्यारी हैं लेकिन थोड़ी सी और बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। और ये बाल, उफ, ज़हर लगता है मुझे जब लड़कियां ऐसे चुड़ैलों की तरह बालों को नीला पीला करवा लेती हैं। ये भी एक चुड़ैल ही है। अमेरिका की एक यही बात बहुत बुरी है, यहाँ हर कोई मुंह उठाकर कुछ भी कर लेता है। उसने सारे लफ्ज चबाए और मेरे मुंह पर दे मारे। मैं अंदर तक खौफ से सिमट गया। क्या वो मेरी सारी सोचें पढ़ रही थी, एक एक मतलब के लफ्ज पर लफ्ज, यानी कि हर्फ ब हर्फ? कितनी ज्यादा वाली बुरी बात थी। एक एक मतलब के लफ्ज पर लफ्ज। वो तंज से हंसती। जैसे ही उसने ये कहा, यकीन जाने मैं अपनी सीट से उछल पड़ा। मैं वाकई में खौफजदा हो चुका था। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वैसे तो वो सिर्फ मेरी सोच पढ़ रही थी, लेकिन मैं ये समझा कि वो मेरी जान लेने वाली है। मुझे चूहा बनाकर पका कर खा जाना चाहती है, या किसी गार में ले जाकर बंद कर देना चाहती है। बने बनाए चूहे को मैं फिर से चूहा क्यों बनाऊंगी? बेवकूफ, कहकर उसने दोबारा से किताब पकड़ी और पढ़ने लगी। अब एक एक लम्हा मुझ पर भारी होने लगा था। आप जानते ही हैं कि जो कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है उस पर सिर्फ हमारा हक होता है। वैसे भी दिमाग में चलने वाली बातें बताने वाली कहाँ होती हैं। ये फसादी, तबाही, झगड़ालू बातें होती हैं। इन्हें जबान से नहीं निकाला जा सकता। बाहर मौसम सर्द था। मैं लड़की से अपनी नज़रें बचाते हुए बाहर झांक लेता था। अंदर मौसम गर्म था। वो अब गाहे बगाहे आंख की कमान उठाकर मुझे देख, यानी घूर लेती थी। मैंने अपने दिमाग को किसी और काम में लगाने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन यकीन जाने दिल और दिमाग दोनों बहुत बेईमान लोफर और लफंगे होते हैं। जो नहीं सोचना चाहिए वो ही सोचते हैं। जिस शख्स को दिमाग से निकाल देना चाहिए उसे ही चौकड़ी मारकर बिठा देते हैं। जिस ख्याल को झटक देना चाहिए उसे ही सीने से लगाकर मेहमान बना लेते हैं। ये दिल और दिमाग, सच कहूं तो हमारे पक्के दुश्मन होते हैं। ऐन मौके पर मरवाते हैं। 5 मिनट की सर तोड़ कोशिश के बाद भी मेरा दिमाग सामने बैठी लड़की को सोचने पर बजिद रहा। मैं सर झटक रहा था, मूवी देखने की कोशिश कर रहा था, जेरे लब गाना गुनगुना रहा था। सफ़ेद बर्फ, भागती दौड़ती ट्रेन और आने वाली छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। फिर भी मेरा दिमाग, उफ, ये दिमाग
چپ کر جا یار. ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سائنسدان کی اولاد کچھ ایسا ایجاد کر لے جو ہماری سوچ پڑھ لے یا پھر ٹیلی پیتھی سیکھ کر دوسروں کو ایسے ذلیل و رسوا کیا جائے. میرے پاپا سائنسدان نہیں تھے اور میں ٹیلی پیتھی بھی نہیں جانتی. اس نے زیر لب کہا. نظریں ابھی بھی کتاب پر تھیں اور کان میری سوچ پر. وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیوں نہیں کر لیتی تھی؟ یا وہ کتاب پڑھے یا مجھے بے عزت کرے. شاید کوئی جادوگرنی ہے یہ. اس نے ٹھک کر کے کتاب کو زوردار آواز سے بند کیا. میرا دل بھی ٹھک کر جیسے بند ہی تو ہو گیا. میں کیا کرتا، میرا دماغ کسی بھی صورت درخواست، منت، حکم، دھمکی کا اثر ہی نہیں لے رہا تھا. وہی کر رہا تھا جو اس کا دل چاہ رہا تھا. اگر میرا دماغ انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتا تو میں اب تک اس کا گلا دبا چکا ہوتا، اسے ٹھنڈی جھیل میں ڈبو کر اس کا سانس بند کر چکا ہوتا، ورنہ ٹرین سے دھکا دے کر باہر پھینک چکا ہوتا. میں تمہیں جادوگرنی لگتی ہوں؟ کون سی جادوگرنی ٹرین میں سفر کرتی ہے، کتاب پڑھتی ہے، کافی پیتی اور چپس کھاتی ہے؟ جادوگرنیاں ماڈرن بھی تو ہو سکتی ہیں. میں نے زبان سے کہا. گو میں ڈرا ہوا تھا لیکن اب کیا کرتا، میں پھنس بھی تو چکا تھا. دماغ کی طرح تمہاری زبان بھی بہت چلتی ہے. غصے سے اس کے چہرے کے عضلات سکڑنے لگے تھے، لیکن وہ تو غصے میں بھی بڑی کیوٹ لگ رہی تھی. اس نے پھر گھور کر مجھے دیکھا. میرا تھپڑ بھی بہت کیوٹ ہے اور میری سینڈل بھی، سمجھے؟ میرے بیگ میں ایک عدد اسپرے موجود ہے جو امریکہ کی ہر لڑکی تم جیسے لفنگوں کے لیے بیگ میں رکھتی ہے. 7 سمندروں کے پانی سے آنکھیں واش کی تب بھی جلن کم نہیں ہوگی. 3 دن تک مچھلی کی طرح تڑپتے رہو گے. اس نے بیگ کھولا. میں سمجھا وہ اسپرے نکالنے لگی ہے. میں ڈر گیا، جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کتاب کو بیگ میں رکھا اور میرے شانے کو ٹکر مارتی ہوئی آگے نکل گئی. ہمارا اسٹیشن آ چکا تھا. ٹرین رک چکی تھی. میرا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا اور وہ بھی تو جا چکی تھی. مس ٹیلی پیتھی. میں اس کا نام نہیں جانتا تھا. میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا لیکن کیسے روکتا؟ میں نے ہجوم میں جگہ بناتے ہوئے چلا کر کہا. ہاتھ بلند کر کے زور زور سے لہرانے لگا لیکن وہ رکی نہیں. عجیب لڑکی ہے. مس مائنڈ ریڈر. میں پھر سے چلایا. اس نے آواز سن کر پلٹ کر مجھے دیکھا بھی لیکن پھر بھی رکی نہیں. زندگی کے کچھ اتفاقات ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. یہ اتفاق بھی ہمیشہ یاد رہنے والا تھا. وہ خوبصورت تھی اور اداس صورت بھی. وہ سوچ پڑھ لیتی تھی لیکن اپنی سوچ چھپائے ہوئے تھی. ایسے لوگ روز روز کہاں ملتے ہیں؟ ایسے لوگ گم کر دینے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. اسٹیشن کے ہجوم میں کچھ دیر کے لیے گمسم کھڑا رہ گیا. مجھے یاد کرنا پڑا کہ میں خواب میں نہیں ہوں، کہ میں اسے حقیقت میں دیکھ چکا اور مل چکا ہوں، اور مجھے یاد رہا کہ میں اس کی سمت کھنچا چلا جا رہا ہوں. برفیلی ہوا، دھند میں لپٹا شہر، میں اور میری سائیکل. میں سائیکل چلا رہا تھا اور میری کاؤ بوائے ہیٹ ہوا میں اڑ جانے کے قریب ہی تھی. میں تھوڑا سا ڈھیٹ بھی واقع ہوا ہوں اور میں نے رک کر ہیٹ کو اتار کر اپنے کراس بیگ میں رکھنے کی کوشش نہیں کی. اس نے بھی میرے سر پر جمے رہنے کی ضد نہیں کی اور تیز ہوا کے ساتھ اڑ گئی. تھی تو وہ سستی سی لیکن مجھے پسند بہت تھی. اب وہ اڑ چکی تھی تو میں پچھتا رہا تھا کہ اتنی تیز ہوا میں اسے پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی. اسے گھر ہی پر آرام کرنے دیتا. موسم کی مناسبت سے تو اونی ٹوپی پہننی چاہیے تھی لیکن اتنی عقل ہوتی تو آج میں بل گیٹس نہ ہوتا. اینی وے کچھ کھا پی لینے کے خیال سے میں ایک کیفے کے باہر رکا، اپنی سائیکل پارک کی اور اندر آ گیا. جس وقت میں اپنے دستانے اتار کر سر گھما کر کیفے کے اندرونی حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اس وقت میں قریب قریب برف کا پتلا بن جانے کے مراحل میں تھا. سفید اور یخ. کونے کی میز پر کھڑکی کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ، اور اس کے سامنے میز پر میری ہیٹ بھی رکھی ہوئی تھی. آپ نے دنیا جہان کی فلمیں دیکھ لی ہوں، مسٹری اور فینٹیسی کہانیاں پڑھ لی ہوں
اور پھر فلموں جیسا کوئی کردار حقیقی زندگی میں مل جائے تو آپ اسے ایسے ہی جانے دے سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر اس دن میں نے اسے کیوں جانے دیا تھا؟ یہ سوال میں نے خود سے ہزاروں بار پوچھا تھا۔ امریکہ کے اس برفیلے شہر میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ تو کیا، مجھے اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملی تھی۔ اب وہ پوری کی پوری ملی تھی تو میرے ہیٹ کے ساتھ ملی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور اپنی ہیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو یہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ شکریہ۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس پر سے۔ کیوں؟ یہ ہیٹ میری ہے، میں اسے پولیس کو دینے جا رہی ہوں۔ اتنی سی ہیٹ کے لیے تم پولیس کے پاس جاؤ گی؟ اس کا مالک جبران تمہارے سامنے کھڑا ہے، پولیس کو زحمت نہ دو۔ یہ ہیٹ اور یہ مالک دونوں پولیس کے پاس جائیں گے کیونکہ اس ہیٹ کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں سائیکل چلا رہی تھی اور یہ اڑتی ہوئی میرے منہ پر آ کر چپک گئی۔ مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا اور میں ایک پول سے ٹکرا گئی۔ کیا فلمی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے قہقہا لگایا۔ تم تو پوری کی پوری فلم ہو یار۔ مجھے یہ سب مذاق لگ رہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا، آنکھ کے کنارے پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ واقعی میں زخمی ہو چکی تھی۔ اگر میں فلم ہوں تو تم بھی کسی کارٹون سیریز سے کم نہیں ہو۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ مجھے معاف کر دو، غلطی میری ہیٹ کی ہے، سزا مجھے نہ دو۔ میری اماں کہتی ہیں میں بہت نیک شریف انسان ہوں۔ شریف؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگا کہ میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی تھی۔ وہ کافی پینے لگی۔ میں نے بھی اپنے لیے کافی منگوا لی۔ جب تک میری کافی آئی اس وقت تک وہ اپنی کافی پی کر اٹھ کھڑی ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری کافی ختم نہیں ہوئی۔ تو تم ایسے کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کس خوشی میں؟ کسی بھی خوشی میں۔ جب تک میں کافی پیوں گا اس وقت تک ہم تھوڑی دیر باتیں کر لیں گے۔ باتیں سن لی ہیں میں نے تمہاری، سب باتیں، اس نے جتا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ میرا نام جبران ہے، اپنا نام بھی بتا دو، میں نے پیچھے سے کہا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اگر وہ ہر بار بھاگ سکتی تھی تو میں بھی بھاگ سکتا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ دوبارہ میں اسے گم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اپنی سائیکل پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بھی اپنی سائیکل کو پکڑا اور اس پر بیٹھ کر اس کی رفتار تیز کر دی۔ میں بچپن سے سائیکل چلا رہا تھا، لیکن مجھے ماننا پڑا کہ وہ مجھ سے اچھی سائیکل سوار تھی۔ وہ آگے آگے تھی اور میں اس سے تھوڑا سا پیچھے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری ریس شروع ہو چکی ہے۔ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سچی بات یہ ہے کہ میں ہانپنے لگا تھا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں اتنی تیز سائیکل چلانا دل گردے کا کام ہے۔ ٹھنڈی ہوا نے میری ناک زخمی کر دی تھی۔ اگر میں مزید 10-15 منٹ تک ایسے ہی سائیکل چلاتا رہتا تو میرا کام آسانی سے تمام ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے برف پر پھسل جانے کا ڈر بھی تھا۔ اس موسم میں لوگ گاڑیاں احتیاط سے چلاتے تھے اور میں سائیکل کو جیٹ کی طرح اڑا رہا تھا۔ 2 پہیوں کا یہ جیٹ مجھے صاف صاف کریش ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری بات سنو، رک جاؤ پلیز، میں نے تو تھوڑا سا قریب ہو کر چلا کر کہا۔ اس نے گردن کو خم دے کر میری طرف دیکھا اور رفتار بڑھا دی۔ یعنی عجیب لڑکی تھی۔ اسے لگتا تھا مجھے دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، میں سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں گا۔ تو کس نے کہا ہے بھاگو، دفع ہو جاؤ، اس نے چلا کر کہا اور اپنی رفتار مزید تیز کر لی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ لڑکی تھی یا بجلی؟ شٹ اپ! بجلی کڑک کر چلائی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ مجھے لگا وہ سائیکل روکے گی تو اپنا کوئی دوسرا تیسرا ٹیلنٹ ظاہر کرے گی، یعنی منہ سے آگ وغیرہ نکالے گی اور مجھے جلا کر بھسم کر دے گی۔ میرے منہ سے آگ نہیں نکلتی۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ورنہ میں اب تک تمہیں کوئلہ بنا چکی ہوتی۔ دیکھیں ذرا، یہ تو مصیبت ہے کہ انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، میں نے پوری جان لگا کر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔
اور اس سے آگے نکل کر اس کی سائیکل کے سامنے لیکن چند فٹ دور اپنی سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، یہ کچھ ایکشن فلموں کی طرح کا انداز تھا، لیکن پھر میں اور کیا کرتا؟ ویسے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر میں ایکشن دکھا سکتا ہوں تو وہ بھی دکھا سکتی ہے۔ میں اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا، ساری سڑک نہیں۔ وہ سائیکل کو نیم دائرے میں گھما کر سائیڈ سے نکل گئی۔ میری گردن بھی نیم دائرے میں اٹھی رہ گئی۔ وہ جا چکی تھی۔ پھر سے ایسی عجیب و غریب لڑکی مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ ایسی عجیب و غریب صلاحیت مجھے ہی کیوں ملی تھی؟ جیسے کان کو آواز سنائی دیتی ہے، ویسے ہی مجھے سوچ سنائی دیتی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ مرا تھا، یہ بھی مر جاتی۔ اس وقت میں 6 یا 7 سال کی تھی جس وقت مجھے اپنے سوتیلے باپ کی یہ سوچ سنائی دی تھی۔ اس دن میں ماں کی شادی کے 3 مہینے بعد ان کے ساتھ رہنے گئی تھی۔ اب مجھے انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی تھی، 10 سال کا ہونے پر بھی نہیں، کہ میری سوتیلی بہن جو میرے گال کھینچتی ہے اور مجھ سے اپنے سب کام کرواتی ہے، وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں کیوں دیتی ہے؟ میرا سوتیلا باپ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تو دل میں مجھ پر لعنت بھیجنا کیوں پسند کرتا ہے؟ میں نے ماں سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیسی کیسی کہانیاں پڑھنے لگی ہو تم ردا؟ دیکھو سب دماغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ نماز پڑھا کرو، ایسے برے خیال نہیں آئیں گے۔ برے خیالات تو دوسروں کے تھے، مجھے ان سے بچنا تھا۔ پر کیسے؟ میں نے اپنی فرینڈ کو سب کچھ بتایا۔ وہ مجھے زبان سے تسلیاں دیتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھے سائیکو کہہ رہی تھی۔ اگر تم ایک بار ڈاکٹر سے مل لو تو زیادہ بہتر ہے، اس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا تھا۔ میں اس کی ہنسی اور سائیکو میں الجھ کر رہ گئی۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ مسئلہ میرے ہی ساتھ ہے۔ اسکول کی ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے ایک نفسیاتی ڈس آرڈر کا نام لیا اور مجھے تفصیلی چیک اپ کے لیے کہا۔ میری بیماری بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میرے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ جن چند لوگوں سے میں نے اس بیماری کا ذکر کیا تھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ سب میرے دماغ کی کارستانی ہے۔ فلموں اور کہانیوں کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی سوچ سن یا پڑھ سکے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے، ورنہ ذہن کا فطور۔ میں نے ٹیلی پیتھی پر کچھ ناولز پڑھ لیے ہیں اور میرے لاشعور میں یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں۔ میں خوابوں خیالوں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ مجھے ایسی عجیب و غریب باتیں نہیں سوجھیں گی تو کسے سوجھیں گی؟ میں نے پاپا کی موت کو دل پر لے لیا ہے۔ مجھے ساری دنیا بری لگنے لگی ہے۔ ماں نے کہا کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں ورنہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے، ڈر تو مجھے یہ تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات کا کھانا جو ہم سب مل کر کھاتے تھے، وہ وقت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میرا باپ میرا ایک ایک نوالا گن رہا ہوتا تھا۔ ماں میری پلیٹ کھانے سے بھر رہی ہوتی تھی، تب وہ اپنی حلال کی کمائی مجھ پر حرام جانے پر افسوس کر رہے ہوتے تھے۔ 18 سال کا ہوتے ہی میں کینیڈا سے امریکہ آ گئی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور ساتھ ساتھ جاب کرنے لگی تھی۔ ماں 1 مہینہ روتی رہی کہ میں نے کینیڈا کے کالج چھوڑ کر امریکہ جانا کیوں پسند کیا، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میرا باپ ایک ایک دن گن رہا ہے کہ کب میں بالغ ہوتی ہوں اور یہاں سے دفع ہو جاتی ہوں۔ اگر پھر بھی میں اس گھر میں ٹکی رہتی تو وہ بہانے سے مجھے دھکے دے کر نکال دیتے، جس سے ماں کو تکلیف پہنچتی۔ وہ ماں جو اپنے شوہر کو بہت اچھا انسان سمجھتی ہے، جس نے سوتیلی بیٹی کو مجھ سے بڑھ کر پیار دیا ہے کہ وہ بن ماں کی بچی ہے، لیکن مجھ بن باپ کی بچی کو ان کے شوہر بمشکل برداشت کرتے رہے تھے۔ امریکہ میں جس فرینڈ کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرتی تھی، اسے میں بیمار روح لگتی تھی۔ اسے میرے کپڑے، جوتے، میرے ہاتھ کا پکا کھانا تو پسند تھا، لیکن میں نہیں۔ اسے ہر ہفتے کچھ چاہیے ہوتا تھا جسے وہ کبھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ مجھ سے جھوٹا پیار اور دوستی جتاتی تھی، جس سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میں انسانوں سے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ لوگوں کی سوچ مجھ پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی۔
میں جھوٹی محبت کو بھی سچی محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ سچی محبت کا سارا جھوٹ کھل کر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ کسی دوست کی محبت ہوتی یا کسی رشتے کی۔ امریکہ آنے کے 1 سال بعد میں ماں سے ملنے گئی تو ماں کو گلے سے لگا کر، باپ کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے میں پھر سے دکھی ہو گئی۔ روز ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد بھی اس کا یہاں آنا ضروری تھا۔ وہ سوچ رہے تھے۔ میں نیکسٹ ویکینڈ چلی جاؤں گی، میں کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہو، وہ بھی صرف 1 ہفتے کے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خوش تھے۔ شاید وہ میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کا ماضی سینے سے نہیں لگا سکتے تھے۔ ماں کا بنایا کھانا میرے لیے زہر ہو چکا تھا۔ باپ کی نقلی مسکراہٹ اور اصلی سوچ نے میرا دل ایک بار پھر سے توڑ دیا تھا۔ 1 سال کے بعد آنے پر بھی وہ انسان چند لمحوں کے لیے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے سال میری سوتیلی بہن امریکہ اپنی فرینڈز کے ساتھ گھومنے آئی تھی۔ اس کی فرینڈز ہوٹل میں رکنا چاہتی تھیں، لیکن وہ انہیں یہاں لے آئی تھی۔ جب وہ میرا اپارٹمنٹ، میرا کمرہ اور میری وارڈروب دیکھ رہی تھی تو وہ یہ طے کر رہی تھی کہ وہ باپ کو جا کر بتائے گی کہ کیسے میری ماں اس کے باپ کی جمع پونجی اپنی لاڈلی کو بھجوا رہی ہے اور لاڈلی یہاں عیش کر رہی ہے۔ 15 دن بعد جب وہ سب واپس گئیں اور میری بہن نے مجھے گلے سے لگا کر میرا گال چوما تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اس کی جھوٹی محبت اور سچی سوچوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکی تھی۔ میں ہنسنا چاہتی تھی، لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں تک سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جن رشتوں کے لیے وہ اپنی جان مار رہی ہیں وہ اصل میں ان کے ہیں ہی نہیں۔ میں حقیقت بتا کر ان کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن میری اپنی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ سب رشتے، سب تعلق، سب نام یہ نقلی ہی تو تھے میرے لیے۔ میں تنہا تھی، میں کوئی بھی رشتہ بنا ہی نہیں سکتی تھی۔ رشتوں پر جو پردہ ہوتا ہے وہ میرے سامنے تار تار ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا اندر میرے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ پھر میں کسی سے کوئی تعلق کیسے بنا سکتی تھی؟ تعلق بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ ایک بار وہ مجھے ٹرین میں ملی، دوسری بار سائیکل پر، اور بس بن گیا تعلق۔ آنے والے کئی دن میں اس کیفے میں جاتا رہا جہاں وہ مجھے ملی تھی، لیکن وہ دوبارہ مجھے وہاں نہیں دکھائی دی۔ مجھے اس پر غصہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے بھاگ کیوں جاتی ہے۔ میں تو بس اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دشمنی زیادہ دوستی نبھانا چاہتا ہوں۔ تم تھوڑی چالاک ہو، کچھ مکار ہو، زیادہ اداس ہو، کیوں؟ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، پیشانی پر غصے کی شکنیں ہیں، کیسے؟ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مجھے امریکہ کے ان لڑکوں جیسا سمجھ رہی تھی جن کے لیے وہ اپنے بیگ میں سپرے چھپا کر رکھتی ہے، جبکہ اگر وہ میرے بارے میں کچھ باتیں جان لیتی تو اتنی خوفزدہ نہ ہوتی۔ مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، لیکن میں پوری طرح سے برا نہیں ہوں۔ میں برا سوچتا ہوں تو اچھا بھی سوچ لیتا ہوں۔ میں دوغلا ہوں تو دانا بھی ہوں، زیادہ جھوٹا اور تھوڑا سچا۔ میں پوری طرح سے شریف نہیں ہوں تو غنڈا اور بدماش بھی نہیں ہوں۔ میری نیت میں فطور ہے تو وہ شفاف بھی ہے۔ ہر دوسرے انسان کی طرح مجھ میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، لیکن یہ سب بتانے اور کہنے کے لیے وہ مجھے دوبارہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں اسے یاد کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ اسے بھلانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری نیلی آنکھیں پسند ہیں اور اداسی ناپسند، یہ بتانے کے لیے تھوڑا سا بےتاب۔ جس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ مجھے دوبارہ کبھی کہیں دکھائی نہیں دے گی، تب وہ مجھے نظر آ گئی۔ شہر کے نواح میں موسم سرما کا ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہو رہا تھا۔ کچھ کھیل کود وغیرہ ہونے تھے، کچھ فوڈ اسٹالز لگے تھے۔ سنڈے کا دن تھا، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ وہیں ایک چھوٹی سی سائیکل ریس بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس ریس میں شرکت تو نہیں کی تھی، لیکن میں اسے دیکھنے کے لیے کھڑا تھا، اور تب ہی مجھے وہ ذرا دور اپنی سائیکل کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی۔ مس مائنڈ ریڈر، مس ٹیلی پیتھی وغیرہ وغیرہ۔ ہیلو مس، شکر ہے کہ تم دوبارہ مل گئیں۔ تمہیں کتنا ڈھونڈا میں نے، کہاں چلی گئی تھی تم؟
میں نے بھاگ کر اس کی طرف لپکتے چلاتے اس کے سامنے ہانپ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ سکیڑ لیے، منہ بنا لیا۔ خدا کے لیے اب پھر سے غائب نہ ہو جانا۔ میں نے اس کی سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے میرے ہاتھ کو دیکھا، وہ شاید میرا دماغ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے جھٹکے سے سائیکل اٹھائی اور اس کا اگلا پہیا میری ٹانگوں پر دے مارا۔ پیچھے ہٹو، ریس شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات وہ مجھے پہیا مارے بغیر بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ بد دماغ، ظالم اور سنگ دل لڑکی تھی۔ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ بد دماغ سے بات ہی کیوں کرتے ہو تم؟ وہ سائیکل پر بیٹھ چکی تھی، غصے سے کہا۔ میں نے نہیں، میرے دماغ نے اسے ناراض کر دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے منا لوں گا۔ تم تیسرے نمبر پر آئی ہو، مبارک ہو۔ اس دن تو تم ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے دنیا میں تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ اب تم خود 2 سے ہار گئیں۔ میں اسے مبارکباد دینے اس کے قریب آیا۔ اس بار سائیکل سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم مبارکباد دے رہے ہو یا طنز کر رہے ہو؟ میرا دماغ کیا کہتا ہے؟ میں نے انگلی سے اپنے سر کو ٹھوکا اور مسکرایا۔ شکریہ۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی مسکرا دی۔ یہ پہلا شریفانہ لفظ تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم شکریہ کہہ رہی ہو؟ مجھے؟ کیوں؟ میں اس کی شرافت سہ نہیں پایا۔ کیونکہ تم واقعی میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اچھا چلو کافی پئیں، بل میں دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ پھر سے گم ہو جائے۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ چھوڑ دوں گا لیکن وعدہ کرو تم پھر سے غائب نہیں ہو جاؤ گی۔ ہو بھی سکتی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کیا۔ تم مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی؟ نہیں۔ اس نے جھٹک کر میرا ہاتھ دور کر دیا۔ پھر وہ دکھ سے ہنس دی اور اپنا رخ موڑ کر چلنے لگی۔ مجھے لگا کہ اس نے اپنی نم آنکھیں مجھ سے چھپانی چاہی ہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برف پر چلنے لگی تھی۔ اس کے پیر برف میں دھنستے جا رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی گرنے لگتی، پھر بھی وہ رکتی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی یا سب انسانوں سے؟ کتنی ہی دیر تک ہم دونوں آگے پیچھے چلتے رہے۔ میں جان نہیں سکا کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ میں وجہ نہیں ڈھونڈ سکا کہ میں کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں۔ میرا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ جب کچھ لینا دینا نہیں تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ چلے جاؤ تم بھی، تم سب ایک جیسے ہو۔ اس نے گردن میری طرف گھما کر نہیں کہا تھا، لیکن اس نے روتے ہوئے ضرور کہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے ایسا گمان ہوا کہ میں کھڑے کھڑے بت بن جاؤں گا۔ وہ سسک رہی تھی اور اس کی سانس دھواں بن کر نکل رہی تھی۔ اندر لگی آگ آنکھوں کے پانی سے نہیں بجھتی ہے، بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا، پھر اس پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ تم وہ سب سن لیتی ہو جو میں سوچتا ہوں، اب تم مجھے وہ سب سنا دو جو تم سوچتی ہو۔ اس کی نم آنکھیں چھلکنے لگیں۔ انسان ایک دھوکہ ہے، اس کی محبت ڈھونگ۔ اس نے یہاں سے بات شروع کی اور اپنی ماں، بہن، باپ اور زندگی میں ملنے والے ہر انسان کی حقیقت پر لا کر ختم کر دی۔ ہم برف سے ڈھکے بینچ پر جگہ بنا کر بیٹھ چکے تھے۔ وہیں ہمیں شام ہو گئی۔ پہلی ملاقات میں وہ مجھے جتنی نڈر لگی تھی، حقیقت میں وہ اتنی ہی کمزور تھی۔ میں نڈر بننا چاہتی ہوں، لیکن حقیقت میں کمزور ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ تمہاری کہانی عجیب نہیں ہے، تمہاری صلاحیت عجیب ہے۔ ہم سب انسان ایسے ہی ہیں۔ تم درگزر کرنا سیکھ لو۔ شور سے ہمارے کان پھٹنے لگتے ہیں تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ ہماری سوچ سے تمہارا دل پھٹنے لگے تو تم دل بڑا کر لو۔ اپنے سوتیلے باپ کی وجہ سے تم نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ اپنی ماں کی محبت کی وجہ سے تم اپنے سوتیلے باپ کو معاف کر دو۔ ہم تمہیں منہ پر اچھا کہیں گے اور دل میں گالیاں دیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔
یہاں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، فرق بس اتنا ہے کہ ہم جان نہیں سکتے اور تم جان لیتی ہو۔ زندگی ایک آزمائش ہے، تم اسے اپنی آزمائش سمجھ لو۔ اسکول کے بچے کی طرح یک ٹک وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کب تک انسانوں سے بھاگو گی؟ تم بھاگ کر اس دنیا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تم نے ہم سب کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ تم فرشتوں کی دنیا میں موجود نہیں ہو ردا، یہ انسانوں کی دنیا ہے۔ یہاں رہنا ہے تو سب برداشت کرنا ہوگا، اچھی اور گھٹیا سوچ، اصلی محبت، نقلی پیار، سب۔ انسان جھوٹ سچ کے ساتھ ہی چلتا ہے، کسی کو بھی مکمل دنیا نہیں ملتی، نہ ہی مکمل سچ۔ تم اپنے والد کی وفات کی وجہ سے حساس ہو چکی تھیں، ایسے میں تمہیں اپنے سوتیلے باپ کی ہر سوچ بری لگی، لیکن سوچو ذرا کہ یہ سب ان کی سوچ تک محدود تھا، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، پھر اس سوچ سے فائٹ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمارا عمل کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تمہاری سوتیلی بہن جو بھی سوچتی رہی، لیکن وہ اپنا عمل درست کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سوچوں کا کیا ہے؟ ہم کچھ انسانوں کا قتل تک کر دینا چاہتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تم نے تنگ نظری سے انسانوں کا جائزہ لیا، ایسا نہیں ہو سکتا، سب برے ہی ملے ہوں، تمہارے کلاس فیلوز، پلے میٹس، کچھ دوسرے لوگ۔ تمہیں دنیا کو رحم دلی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، انسانوں کو پرفیکشن کے پیمانے پر رکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رات ہونے والی ہے، میں جا رہی ہوں، بائے۔ اس کی چال شکستہ تھی اور انداز دکھی۔ میں کل تم سے یہیں ملوں گا، میں نے پیچھے سے چلا کر کہا۔ وہ کل کبھی نہیں آیا جب وہ مجھ سے دوبارہ ملتی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، نہ گھر کا ایڈریس، نہ ہی کوئی فون نمبر۔ اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کالج میں پڑھتی ہے۔ جب بھی ہماری بات ہوئی، سرے راہ ہی ہوئی، وہ بھاگ جاتی تھی یا چلی جاتی تھی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ شاید وہ مجھ سے بھی دور جا چکی تھی، میری کسی گھٹیا سوچ کا اس نے اثر لے لیا تھا۔ میری اچھائی کو نظر انداز کر کے اس نے میری برائی پر مجھے سزا دی تھی۔ رہ رہی ہوگی کسی جنگل یا ویرانے میں، ورنہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر، ہم سب انسانوں سے دور۔ میں اکثر تلخی سے سوچتا، اسے تلاش کرنا چھوڑ دینا چاہتا تھا، اسے بھول جانا چاہتا تھا۔ وہ تھی ہی کون؟ وہ جو بھی تھی، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب جب میں واک کرتا، سائیکل چلاتا، صبح اٹھ کر بستر پر بت بن کر بیٹھ جاتا، بھاگ کر یونیورسٹی کی طرف جاتا، لائبریری میں کتاب کھول کر کوہنی میز پر ٹکا کر کہیں اور گم ہو جاتا، کوکنگ کرتا، ٹی وی دیکھتا یا اسی کیفے میں جا کر کافی پیتا، وہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی، وہ مجھے یاد آتی تھی، وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں ایک بار اور اسے دیکھنا چاہتا تھا، میں ایک بار اور اسے دیکھ سکتا تھا اگر میں سر اٹھا لیتا۔ ٹرین میں وہ میرے عین سامنے بیٹھی تھی۔ میں چھٹیاں گزارنے کینیڈا خالہ کے پاس گیا تھا اور اب واپس امریکہ آ رہا تھا۔ اس بار میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس بار میں نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس عجیب و غریب لڑکی سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس عجیب و غریب لڑکی کو یاد کرنے کے لیے شکریہ۔ میں تو صرف کتاب پڑھ رہا ہوں، اچھی کتاب ہے یہ، میں اسے دوسری بار بھی پڑھوں گا۔ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھی شکریہ، یہ اچھی کتاب مجھے بھی پڑھنے کے لیے دے دینا۔ کتاب کے سب لفظ ہوا میں تحلیل ہونے لگے، جیسے وہ مجھے ڈانس کر کے دکھا رہے ہوں۔ الفاظ ڈانس نہیں کر رہے، تمہاری نظر دھندلا رہی ہوگی۔ تمہاری باتوں نے مجھ پر اچھا اثر کیا تھا، میں رہنے کے لیے ماں کے پاس گئی تھی۔ مس مائنڈ ریڈر یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ کیونکہ مس مائنڈ ریڈر نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ اف، جھوٹی، اف میرا دماغ، چپ کر جا بھائی، میری عزت رکھ لے۔
بالکل سچ بول رہی ہوں، سچی۔ پاپا کی طبیعت خراب تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس رہوں۔ وہ کچھ شرمندہ بھی تھے، بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میری سٹڈیز مکمل ہوں میں ان کے پاس واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنا سیمسٹر بھی مس کر دیا ہے، وہ مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امریکہ واپس جاتے ہی تمہیں ڈھونڈوں گی اور تم سے خوب ساری باتیں کروں گی۔ توبہ توبہ، کتنا جھوٹ بولتی ہے یہ! جو مجھ سے بھاگتی رہی تھی اب وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں اسٹیشن پر دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں بھاگ کر تمہارے پیچھے آئی تھی۔ تم نے دیکھا ہی تھا کہ جب میں یہاں آ کر بیٹھی تو میری سانس پھول رہی تھی، میں ہانپ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تم ہی ہو، وہ بھی کینیڈا میں۔ اگر تم مجھے پہلے مل جاتے تو میں تمہیں ماں سے ملواتی۔ وہ اس انسان سے مل کر بہت خوش ہوتی جس نے میری زندگی اور میری سوچ کو بدلنے کی ایک اچھی کوشش کی۔ اب یہ مجھے جذباتی کر رہی ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں بولوں گا۔ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ تم نہ بولو، لیکن ایک بار مجھے دیکھ تو لو۔ میں نے بالوں کو سیاہ کروا لیا ہے، اب میں ان پر کبھی نیلا پیلا رنگ نہیں کروں گی۔ جو چاہے کرو، مجھے اس سے کیا؟ اف، میرا دماغ، چپ کر جا یار۔ وہ تھوڑا سا جھکی اور بڑھ کر میرے ہاتھ سے کتاب کھینچ لی۔ مجھ سے کبھی بات نہ کرنا، لیکن ایسے ہی میرے سامنے چپ بیٹھے رہنا۔ بولو، منظور ہے؟ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے سیاہ بالوں، نیلی آنکھوں اور معصوم مسکراہٹ کو دیکھا۔ منظور ہے، میں نے زبان سے کہا اور دل سے بھی۔